मुश्तरका इजलास से इस वक्त खिताब कर रहे हैं। आपको सारे पाकिस्तानियों के साथ साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं यहाँ पर आपके सामने कायदे आजम का कौल पेश करना चाहता हूँ, जिसमें इन्होंने कहा कि खुदा ने हमें एक अजीम मौका दिया है कि हम एक नई रियासत के मेमार के तौर पर अपनी काबिलियत को साबित करें और कोई ये ना कर सके, कह सके कि अपनी जिम्मेदारी के साथ इंसाफ हम ना कर सके। मैं आपके सामने इन बातों के साथ साथ सबसे पहले पाकिस्तान का सबसे अहम मसला जो इस साल हमारे लिए बड़ी मुश्किल बना वो है सैलाब। सैलाब के ऊपर आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूं और सैलाब के हवाले से मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूं अफवाज पाकिस्तान को, जिन्होंने अचानक इस मुश्किल में उतरकर शहादतों समेत लोगों की मदद फरमाई, लोगों की मदद की। उसके बावजूद इस बात से मैं और आप वाकिफ हैं कि तकरीबन 1500 से जायद अफराद इसमें जाँ बहक हुए। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हुकूमतें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, फेडरल गवर्नमेंट और उसके साथ साथ एनडीएमए, पीडीएमएस, एनजीओज, सब ने जिस अंदाज से उतरकर सैलाब ज़दगान की मदद की, मैं उस पर भी उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि अगर ये इस अंदाज से काम न किया जाता तो जानी नुकसान भी ज्यादा होता और उसके साथ साथ इस बात का भी इम्कान है कि माली नुकसान भी बहुत ज्यादा होता। सैलाब ने जिस तरह से पाकिस्तान की सरजमीन पर मुश्किलात पैदा की हैं, उसका मैं और आप जानते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरनमेंट के अंदर तब्दीली आ रही है उसमें पाकिस्तान का शायद 1% भी हिस्सा ना हो, मगर ये भी मैं और आप जानते हैं कि दुनिया भी ये कह रही है और पाकिस्तान ने देख भी लिया कि इसके असरात पाकिस्तान पर शदीद मुरत्तब हो रहे हैं। मैं जिन एजेंसीज ने मदद की उसकी भी तारीफ करना चाहता हूं। हुकूमत पाकिस्तान ने जिस अंदाज से काम किया, जिस अंदाज से बीआईएसपी ने लोगों तक रकूमात पहुंचाई, मैं समझता हूं कि उसकी तारीफ भी जरूरी है। इंटरनेशनल फोकस भी सैलाब पर आया है और यूएन सेक्रेटरी जनरल साहब ने पाकिस्तान का दौरा भी किया और हवाई जहाज के अंदर भी उन्होंने वहां पर जाकर खुद देखा और शुरू में जो एस्टीमेट का ऐलान किया उसके बाद उस एस्टीमेट के हवाले से वो मजीद उन्होंने आज 800 मिलियन डॉलर से ज्यादा एस्टीमेट का रिक्वेस्ट किया है दुनिया के साथ। मैं समझता हूं कि दुनिया को इस बात का एहसास होना चाहिए था और दुनिया को एहसास है, मौजूद है। इसी अंदाज से अमेरिका से एक कांग्रेशनल डेलीगेशन आया जिसकी क़यादत शैला जैक्सन साहिबा ने की। उस क़यादत के अंदर उन्होंने भी खुद यहाँ पर आकर देखा कि सैलाब ज़दगान से कितना नुकसान हुआ और उस नुकसान की बुनियाद पर जो अल्फाज यहाँ पर उन्होंने कहे वही अल्फाज जाकर जो बाइडेन साहब ने भी उन अल्फाज को इस्तेमाल किया। मैं एक चीज की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बॉय स्काउट्स और पाकिस्तान गर्ल्स गाइड्स की दाग बेल डाली और ये खुद वो चीफ बॉय स्काउट पाकिस्तान के बने और फातिमा जिन्ना मोहतरमा को गर्ल्स गाइड का चीफ बनाया। मैं समझता हूं कि ये मौका पाकिस्तान को इस बात पर तवज्जो देने का है कि ऐसे हमारे नौजवान तैयार रहें कि मसाइल के वक्त वो मैदान में उतर सकें। तो लिहाजा एनडीए में पाकिस्तान रेड क्रॉस, पाकिस्तान के बॉय स्काउट्स और गर्ल गाइड्स का वो हरावल दस्ता तैयार होना चाहिए कि वो मदद कर सके। इस सैलाब से जो नुकसान हमारी ज़राअत का हुआ, उस नुकसान के हवाले से एक चीज और मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि क्रॉप डैमेज हुआ,
پاکستان کو کراپ انشورنس کے حوالے سے توجہ دینی چاہیے، اور کراپ انشورنس ایسی چیز ہے جس سے انٹرنیشنل مدد بھی مل سکتی ہے اور لوگوں کے جو نقصانات ہوئے اس کا سدباب بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے زراعت پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور یہ بے انتہا ضروری ہے کہ زراعت کے شعبے کے اندر ہم ان ممالک کی طرف دیکھیں جن ممالک سے ہمیں ٹیکنالوجیکل مدد مل سکتی ہے، اور اس کے اندر پاکستان سے 19 گنا چھوٹا ملک، میں اس کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، 19 گنا چھوٹا ملک سیکنڈ بگیسٹ ایکسپورٹر آف فوڈ ہے، اور وہ ملک ہے نیدرلینڈز۔ 19 گنا پاکستان سے چھوٹا ہے، مگر سائنس کے استعمال کے اندر، ایگریکلچر کی ٹیکنالوجی کے استعمال کے اندر اس نے اتنی ترقی کی کہ میرا ملک جو زراعت کے اعتبار سے خود کفیل ہے ہونا چاہیے، جس کا سب سے بہترین اریگیشن سسٹم جب پاکستان آزاد ہوا اس میں موجود تھا، مگر اب اپنی کراپس کے حوالے سے جو دنیا کا پر ایکر ییلڈ ہے اس سے بھی کم چلتا ہے۔ تو سائنٹیفک چیزیں اگر اپنائی جائیں تو پاکستان صرف اپنے آپ کو نہیں بلکہ دنیا کو فیڈ کر سکتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیلاب سے ایک اور طرف نشاندہی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ڈیمز کی ضرورت ہے۔ یہ اس معنی کر کے ڈیمز کی ضرورت ہے کہ سیلاب ریلوں سے جو نقصان پہنچتا ہے وہ نہ پہنچے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا امکان ہو کہ پانی کی ذخیرہ کر لیا جائے اور پانی مشکل وقت میں وہ پانی بھی استعمال ہو۔ میں یہ جانتا ہوں کہ اس قوم نے جو چیزیں حاصل کی ہیں اس کی تعریف کرنا ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کا جس طرح سے اس قوم نے مقابلہ کیا اس کی تعریف ہونی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کووڈ کا جس انداز سے آپ نے مقابلہ کیا اس کی تعریف ہونی چاہیے۔ آپ کے پڑوسی ملک کے اندر جو کووڈ سے نقصانات ہوئے وہ کیا نہیں ہوئے، اس وجہ سے کہ آپ کی مساجد کھلی رہیں، آپ کی پلاننگ اچھی تھی، آپ کے ادارے این ڈی ایم اے نے کام کیا، اور پڑوسی ملک سے کہیں زیادہ بہتر۔ مگر جب آپ کووڈ کے نقصانات سے بچ کر آپ کھڑے ہوئے تو دنیا کے لاجسٹک نظام جو تھا وہ تیار نہیں تھا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان تیار مگر دوسرے لوگ تیار نہیں ہوئے، تو ہمارا معیشت کے اعتبار سے اس کی وجہ سے بھی نقصان ہوا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیم ممبران معزز ممبر پارلیمان، تعلیم کا معاملہ ایسا ہے جس کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ آپ جتنا بھی اس بات کے اوپر نگلیکٹ کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارا یوتھ بلج بڑا اہم ہے۔ دنیا کے اندر اس بات کی قدر ہے کہ نوجوانوں کی تعداد پاکستان کے اندر بہت بڑی ہے، اور یہ یوتھ بلج آگے چل کر مڈل ایج کے اندر برڈن بنے گا، اور اگر یہ تعلیم کے بغیر یہ یوتھ بلج بڑھاپے کی طرف گیا تو پاکستان کے اندر بہت بڑا برڈن بنے گا۔ لہذا آپ کی توجہ، ممبران پارلیمان آپ کی توجہ ہونی چاہیے سیاست کے علاوہ ان چیزوں کے اوپر جو ملک کو بہتر کر سکیں۔ اس کے اندر آؤٹ آف سکول چلڈرن کے حوالے سے آپ لوگوں کے اپنے اسٹیمیٹس ہیں کہ 2 کروڑ بچے تعلیم نہیں حاصل کرتے اور اسکول کے باہر ہیں۔ اس سلسلے میں میں نے جب علماء سے بھی گفتگو کی تو علماء نے بھی اپنے اس بات کا اظہار کیا کہ ہماری مساجد کے اندر بھی اس بات کا اہتمام ہو سکتا ہے کہ جو بچے تعلیم نہیں پا رہے وہ مساجد کے اندر اسکول کی تعلیم حاصل کریں۔ جو اسکل جن بچوں کو آپ تعلیم نہیں دے سکتے ان کے لیے یہ بے انتہا ضروری ہے کہ آپ ان کو سکلز دیں، چاہے وہ مڈل کے طالب علم ہوں، چاہے وہ میٹریکولیٹ ہوں، مگر سکلز دیں۔ اور آپ کے 2 ادارے ٹیفٹا اور نافٹیک وہ بڑے ادارے ہیں جنہوں نے سکلز دے رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں حکومت کی توجہ سکلز پر رہنی چاہیے، کہ ہمارے ہاں اس بات کا امکان ہے کہ اگر صرف مزدوری کی کیفیت پر رہے تو وہ روزگار آدمی حاصل نہیں کر سکتا، لہذا اسکل بیس ٹریننگ کی بڑی اہمیت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آن لائن ایجوکیشن کا بھی استعمال کیا جائے، کہ جہاں تک ہم سکولز اور یونیورسٹیز اسٹیبلش نہیں کر سکتے تو وہاں آن لائن ایجوکیشن ہو۔ بڑے اچھے ادارے پاکستان میں موجود ہیں جو آن لائن ایجوکیشن بھی فراہم کر رہے ہیں، تو ہائر ایجوکیشن کے اندر دنیا کو بڑی ضرورت ہے، آئی ٹی سیکٹر کے اندر کرو کی ضرورت ہے۔ اور جب میں جاپان گیا تھا
تو جو لیٹ شنزو آبی تھے انہوں نے کہا کہ جی اگر 1 لاکھ بندہ آپ کا ہائر ایجوکیشن بیسڈ ہے تو ہم اس کو امپلوائے کرنے کے لیے تیار ہیں. مگر پاکستان کو اس فریم آف ریفرنس سے نکلنا پڑے گا. کس فریم آف ریفرنس ہے؟ کہ بچوں کو ہم تعلیم دیں اور وہ لوگ باہر چلے جائیں. ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم تعلیم دیں, ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ باہر چلے جائیں. ہمارے لیے یہ ضرورت ہے کہ ہم پاکستان کے اندر وہ کیفیات پیدا کریں جس کے اندر لوگوں کو یہیں امپلائمنٹ ملے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آن لائن ایجوکیشن سب سے آسان ذریعہ ہے. جب میں یونیورسٹی سے بات کرتا ہوں کہ تعلیم دینے کے لیے اپنی تعداد بڑھا دو تو وہ کہتے ہیں ہمیں مزید کئی ارب روپوں کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہی آن لائن انداز سے اگر کی جائے تو پیسوں کی بھی ضرورت نہ پڑے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر میں دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. جو ترقی برک اینڈ مارٹر کے ذریعے آپ کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ تیز ترقی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اس بات کا امکان ہے. دنیا نو ہاؤ کی انٹلیکٹ کے حوالے سے سوچ رہی ہے. لہذا ہمیں اپنے بچوں کو اگلی دنیا کے لیے, آنے والی دنیا کے لیے تیار کرنا ہوگا اور اس سے ملک کو بڑا فائدہ ہونے کا امکان ہے. سائبر ورلڈ کے اندر جہاں آپ کے آڈیو لیکس بھی ہوئے, سائبر ورلڈ کے اندر دنیا کو کروڑوں لوگوں کی ضرورت ہے. سائبر پاور میں چھوٹے چھوٹے ممالک پاکستان سے آگے ہیں. اس کے اوپر پاکستان کی اپنی پالیسیز کمزور ہیں, اس کو بہتر کرنا پڑے گا. لوگ متعلق ہیں, کروڑوں لوگ سائبر پاور کے لیے سائبر ورلڈ میں چاہیے. ہماری ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سائبر پاور کی اہمیت ہے. ہم اپنا دفاع کر سکیں, ہم اپنی یوٹیلیٹیز کو پروٹیکٹ کر سکیں, ہم اپنے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو پروٹیکٹ کر سکیں. دنیا کی جنگیں اب سائبر ورلڈ کے اندر ہوگی. ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کی کیا تیاری ہے. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں مقننہ کے لوگوں سے کہ اس کی طرف فوکس کریں. میں صحت کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. معزز ممبران پارلیمان جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں, یہ بات کم سے کم پاکستان میں جائے گی, ضرور سن لیجئے کہ صحت کے حوالے سے پاپولیشن پلاننگ کے اندر مجھے بنایا گیا تھا. میں صوبوں کا مشکور ہوں, سب کا مشکور ہوں کہ مل کر پاپولیشن ٹاسک فورس نے کام کیا. مگر ایک چیز آپ کے سامنے وضاحت کرنا چاہتا ہوں اپنے تجربے کی بنیاد پر, اس 4 سال کی بنیاد پر, کہ یہ بات وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے آسان لو ہینگنگ فروٹ پاپولیشن پلاننگ میں وہ عورتیں ہیں جو پاکستان کے اندر ٹوٹل پریگننسیز یا حاملہ ہونا تقریباً 90 لاکھ ہے. اس میں آپ کی اسٹیٹ کے اپنے فگرز ہیں کہ اس میں نصف فیملیز جو ہیں وہ بچہ نہیں چاہتی تھیں. لہذا اگر ان تک کانٹراسیپٹیوز پہنچ جائے تو لہذا لو ہینگنگ فروٹ ہے, فوراً پاپولیشن کا معاملہ کنٹرول میں آ جاتا ہے. آپ لوگ اس بات سے واقف بھی ہیں کہ جناب ڈیموگرافک ٹرانزیشن ہوتا ہے, دنیا میں ہر ملک میں ہوا کہ جب معیشت بہتر ہوتی ہے تو فیملی سائز بذات خود چھوٹا ہوتا ہے. تو لہٰذا وہ ڈیموگرافک ٹرانزیشن جب تک آئے گا اس سے پہلے اس بات کا امکان ہے کہ آپ اپنی پلاننگ کر اپنی پاپولیشن کو مینج کر لیں. پاکستان کی صحت کے اندر سٹنٹنگ کا ذکر ہے. میرے بھائیوں اور بہنوں, معزز اراکین جتنے بھی یہاں موجود ہیں, میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ سٹنٹنگ جو ہے پہلے 1000 دنوں کی کیفیت کے اندر 38% بچے اور بڑے اس کا شکار ہیں, بڑے بھی ہیں, کیونکہ یہ سٹنٹنگ ختم نہیں ہوتی. تو لہٰذا پہلے 1000 دن کی اہمیت, پہلے 1000 دن کے اندر ماں کا دودھ اور اچھی غذا بے انتہا ضروری ہے. سٹنٹنگ سے ذہنی صلاحیت پر بھی اثر پڑتا ہے. تو لہٰذا اس کے لیے ماں کا دودھ, بریسٹ فیڈنگ بے انتہا ضروری ہے. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحانہ و تعالیٰ کہ جب آپ 2 سال تک بریسٹ فیڈنگ کرو. WHO یہ کہتا ہے کہ 6 مہینے, شاید آپ کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ 6 مہینے تک پانی بھی نہیں پلاؤ بچوں کو اور کوئی غذا بھی مت دو, صرف بریسٹ فیڈنگ کرو. تو میں سمجھتا ہوں اس کے اندر ہماری اسلامی اللہ کے احکامات ہماری بڑی مدد کر سکتے ہیں. جو میل نیوٹریشن کا حال ہے, میں BSP اور احساس کی تعریف کرتا ہوں کہ وہ میل نیوٹریشن کو قابو کرنے کے لیے پیکٹس بھی دیتے ہیں, اور جو واپس خالی پیکٹس لے کر آتی ہیں خواتین تو ان کو جی BISP کا میں نے ذکر کیا, تو ان کو اس میں پیکٹس کے پیسے بھی دیے جاتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی قوم ہر چیز کا علاج نہیں کر سکتی. اتنے
جی میں نے کہا آپ سے عرض کیا, دوبارہ کہہ دیجئے, آپ بہت اچھا کر رہے ہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پاکستان کے اندر ہم علاج نہیں کر سکتے. ہماری قوم اتنی رئیس نہیں ہے کہ بیماریوں کا علاج کرے. کوئی قوم دنیا کی اتنی رئیس نہیں ہے کہ ساری بیماریوں کا علاج کرے. لہذا پریونشن کی طرف جاتے ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ پریونشن کے حوالے سے ہمیں محنت کرنی پڑی کیونکہ ہم علاج افورڈ ہی نہیں کر سکتے. ہیپاٹائٹس آپ کے یہاں 9% ہے. اچھا, ہیپاٹائٹس کا علاج کرنے جائیں تو مصر کے اندر ہیپاٹائٹس 13% تھا. کئی ارب ڈالر خرچ کر کے اس کا علاج ہوا. مگر ہم اس کو پریونٹ تو کر سکتے ہیں کہ انجیکشنز کے حوالے سے اس کی تعداد کم کریں اور کنٹامینیشن نہیں کریں. اسی طرح سے کمیونیکیبل ڈیزیزز ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگتی ہیں, اس کے حوالے سے کووڈ آپ نے دیکھا کہ کووڈ کے اندر آپ نے اسلامی طریقہ کار بھی اپنایا کہ ہاتھ دھوئے اچھی طرح سے, طہارت کا انتظام کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ طہارت نصف ایمان ہے. جب نصف ایمان ہے تو اس کے اندر کتنا فائدہ یہ کہ کمیونیکیبل ڈیزیزز, ڈیسینٹری, ڈائریا, یہ سب بھی نہیں ہوتا, اور کووڈ کے اندر بھی مدد ملی. تو طہارت کا کانسیپٹ ہماری صحت کے لیے بہت اس کو بہتر کر سکتا ہے. نان کمیونیکیبل ڈیزیزز, ڈائبٹیز اور ہارٹ ڈیزیزز پڑ رہی ہیں. ایک عجیب معاملہ ہے, ایک طرف ہمارے بچے ہیں جن تک ہم پوری غذا نہیں پہنچاتے, اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اوبیس ہیں یا موٹاپے کا شکار ہیں جہاں زیادہ غذا کھائی جا رہی ہے. تو لہٰذا اس کے اندر دونوں طرف کام کرنا پڑے گا کہ یہ بھی بہتر ہو. آپ نے پولیو پر کافی حد تک قابو پایا ہے, ضرور بیچ بیچ میں سیٹ بیک ہوتا ہے, مگر ایک بہت بڑا فائدہ ہوا. فائدہ یہ ہوا کہ پولیو کے لیے جو گاڑیاں آپ نے تیار کی تھیں, انٹلیکچوئل سروس سسٹم, وہ کووڈ میں کارآمد ہوا. تو میں یہاں بل گیٹس, میلنڈا اینڈ بل گیٹس فاؤنڈیشن کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور دنیا کے ان اداروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے ساتھ اس میں کام کرتے رہے. آپ نے کووڈ میں جو کام کیا وہ بھی قابل تحسین ہے. میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا, اس میں علماء اور قوم سب نے مل کر یہ کام کیا. میں ایک بڑی چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں میں نے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی ایک رپورٹ پڑھی جو اگست کی رپورٹ ہے. اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ 24% سٹریس کی, مینٹل سٹریس, ذہنی تناؤ کا پاکستان شکار ہے. 24% لوگ شکار ہیں اس بات کے. دنیا میں یہ فگر تقریباً 44% ہے. مگر جو پریشان کن بات ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر 24% اس کے شکار ہیں اور اس کے سمٹمز آپ دیکھتے رہتے ہیں, یعنی آپ نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جاری ہے, جہاں صدر ڈاکٹر عارف الوی پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کا اہم کردار ہے. دنیا کی جنگیں اب سائے کے میدان میں لڑی جا رہی ہیں, سائبر سیکیورٹی پر توجہ دینی چاہیے. انہوں نے کہا کہ 4تھا پارلیمانی سال مکمل ہونے پر میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آزادی کے 75 سال مکمل ہونے پر بھی قوم کو مبارکباد دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ سیلاب اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. سیلاب متاثرین کے ریلیف میں متعلقہ اداروں اور افواج پاکستان کا کردار لائق تحسین ہے. سیلاب میں 1500 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے ہیں. گلوبل وارمنگ میں پاکستان کا حصہ 1% سے بھی کم ہے. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ تاہم موسمیاتی تبدیلیوں سے پاکستان شدید متاثر ہو رہا ہے. زراعت ملک کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے فصلوں کی پیداوار کو کئی گنا بڑھایا جا سکتا ہے. حکومت کو فصلوں کے انشورنس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. پانی کے ذخیرے کے لیے ملک کو مزید ڈیمز کی ضرورت ہے. ڈاکٹر عارف الوی جو کہ صدر پاکستان ہیں وہ خطاب کر رہے ہیں مشترکہ اجلاس سے. انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم نے دہشت گردی کے لیے بڑا قربانیاں دی ہیں. ملکی آبادی کا بڑا حصہ نوجوان طبقے پر مشتمل ہے. ملک کی ترقی کے لیے نوجوان نسل کو ہنرمند بنانے کی شدید ضرورت ہے. پاکستان میں 2 کروڑ بچے اسکول سے اب بھی باہر ہیں. تعلیم سے محروم بچوں کو اسکلز کی تربیت دی جا سکتی ہے. صدر مملکت نے کہا کہ شرح خواندگی بڑھانے کے لیے آن لائن ایجوکیشن کو بھی فروغ دینے کی ضرورت ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کو فروغ دے کر تیز ترین ترقی کو ممکن بنایا جا سکتا ہے. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ 4تھا پارلیمانی سال مکمل ہونے پر آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس سال سب سے مشکل مسئلہ
سیلاب ہے اور سیلاب سے 1500 سے زائد افراد جہاں بحق ہوئے ہیں۔ حکومت پاکستان کو فصلوں کے انشورنس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے پاکستان شدید متاثر ہو رہا ہے۔ سیلاب متاثرین کے ریلیف میں متعلقہ اداروں اور فوج پاکستان کا کردار لائق تحسین ہے۔ کر رہے ہیں اور بیماریوں سے بچاؤ کی بات کر رہے ہیں، وہاں بریسٹ کینسر کی جلدی تشخیص سیلف ایگزامینیشن کے ذریعے بہت ساری اموات کو بچا سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک پریونشن کی وہاں بھی ضرورت ہے۔ تو میں آپ سے ذہنی بیماریوں کا ذکر کر رہا تھا۔ ذہنی بیماریاں اور ذہنی تناؤ کی جو کیفیت ہے وہ معاشرتی سٹریس سے بھی ہوتی ہے اور اپنی میڈیکل کیفیت بھی بنتی ہے۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ 24% یعنی کئی کروڑ لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ جب یہ بم پھٹتا ہے تو ہمیں اور آپ کو خبر کے ذریعے پتا چلتا ہے کہ اس شخص نے اس کو مار دیا، یہ ڈرگ افیکٹڈ پرسن نے فلانے کو مار دیا، اس طرح سے قتل کر دیا۔ تو یہ صرف وہ بم پھٹنے تو اندر معاشرے کے اندر بڑا ذہنی تناؤ ہے۔ اچھا، ذہنی تناؤ کے حوالے سے 24% تو پاکستان کا ایسٹیمیٹ ہے، مگر اس کے معالج کہاں ہیں؟ میں آپ کو ان کی گنتی بھی بتا دوں تاکہ آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو کہ اس کا علاج کہاں پر ہوگا۔ تو لہٰذا یہی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ میں یہ ہے کہ پاکستان میں کل سائیکیٹرسٹ جو ہیں جو اس کا علاج کر سکتے ہیں وہ 500 سے کم ہیں۔ اگر آپ یہ اس کو ذرا سا بڑا کر لیجئے کہ جی سائیکالوجسٹ بھی اس کا علاج کر لیں گے، ان کو ملا کر ٹوٹل فگر 1900 سے کم ہے، سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ ملا۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ بھی فگر موجود ہے کہ اگر آج آپ کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جائے، کوئی جائے بیچارہ پریشان ہو کر، تو اس کی 10 فیس تقریباً 10,000 روپے گھنٹہ بن جاتی ہے، کیونکہ ہے ہی نہیں لوگ۔ تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذہنی تناؤ حادثاتی بنیاد پر اسلام آباد کے اندر اور مختلف جگہوں پر آپ کو نظر آیا کہ کیسے کیسے اس کی وجہ سے جرائم ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے جو ڈرگ ابیوز کی صورت کے اندر ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے۔ تو یہ چیز وہ نہیں ہے جو جیسے چھاتی کا کینسر ہم نے ٹیبل کے نیچے اس کا ذکر کیا اور ٹابو بن گیا، تو مینٹل سٹریس بھی جب میں ڈاکٹر تھا اور جب میں ڈائگنوز کرتا تھا تو لوگوں کو کہتا تھا کہ اس کا علاج کراؤ، تو کہتے تھے یہ پاگل تو نہیں ہے۔ تو اس طرح سے یہ ٹابو ہے، یہ سائلنٹ کلر بن رہا ہے معاشرے کے اندر۔ یہ کلر جان کے اعتبار سے نہیں بلکہ تناؤ کے اعتبار سے جو بہت بڑی کیفیت بن گئی ہے۔ تو میں ایک اور چیز آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ نرسز کا فقدان، ڈاکٹروں کا فقدان، نرسز 7 لاکھ نرسز چاہیے ہمیں۔ تو ہماری سوچ اب زندگی میں پاکستان میں یہ نہیں ہونے چاہیے کہ اچھے ڈاکٹر پیدا کرو، اچھے انجینئر پیدا کرو اور یہ باہر چلے جائیں، اچھی نرس پیدا کرو اور یہ باہر چلے جائیں۔ ہمارے ہاں اندر بڑی سخت ضرورت ہے۔ پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا کہ سب کو تعلیم دے، لہٰذا ان کو رکھیں۔ جو آپ نے ہیلتھ انشورنس صوبوں نے اور مرکز نے کیا ہے، یہ بھی ایک کام کی چیز ہے، ہیلتھ کارڈ وغیرہ۔ اور میں اس کے ساتھ ایک چیز آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ ٹیلی ہیلتھ کا امکان بھی بڑھائیں۔ اور کیوں بڑھائیں؟ اس لیے بڑھائیں کہ میں اور آپ تو مڈل کلاس سے آئے ہیں یا اپر کلاس سے آئے ہیں، ہماری کوئی بیماری ہو، پیٹ میں درد ہو، تو وہ کسی کو فون کر کے ڈاکٹر سے پوچھ لیں گے کہ بھائی اس کا کیا کروں، میں اسپتال جاؤں نہیں جاؤں۔ بیچارے غریب کی بیوی کا کون کس کے پاس جائے گی؟ جو وہ مزدور سارے دن کام کر کر آئے گا تو وہ اس کو لے جانے کے قابل ہے؟ ٹیکسی لے گا تو 500 روپے ٹیکسی میں خرچ ہوں گے، اس کا میٹر چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو کم سے کم وہ کسی کو فون کر کے پوچھ تو لے۔ یہی مینٹل سٹریس کے اندر بھی ٹیلی ہیلپ لائنز کی ضرورت ہے۔ میں بہنیں یہاں موجود ہیں، میں عورتوں کی امپاورمنٹ کے حوالے سے بھی کچھ بات کر لوں جو بڑی سخت ضرورت ہے۔ قائد اعظم نے یہ فرمایا کہ عورت کو شانہ بشانہ چلنا چاہیے، پاکستان ترقی نہیں کرے گا۔ قائد اعظم محترم اپنی بیوی کو بھی ہر جگہ ساتھ لے جاتے تھے اور واقعات بھی منسلک ہیں، میں آپ کی سما خراشی نہیں کروں گا۔ اپنی بہن کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا اور عورتوں کی امپاورمنٹ کے حوالے سے انہوں نے اسلامی ٹریڈیشنز کے حوالے سے بات کی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ جس نے 2 بیٹیاں جوان کر دیں اس کی جنت پکی ہو گئی۔ حضور یہ بی بی خدیجہ بزنس وومن تھی۔ یہ پتہ نہیں کہاں کلچر سے ہم نے یہ باتیں اپنا لی ہیں کہ عورت کو ہم کام سے گریز چاہتے ہیں۔ البتہ اس میں ایک بات صحیح ہوگی اور وہ یہ ہے کہ ہراسمنٹ نہ ہو۔
औरत सेफ महसूस करे, उसके लिए पब्लिक स्पेसेस हों। ये तो मेरे मर्द भाइयों का भी काम है कि इसका एहतमाम करें, और कानून भी मौजूद है, उसका इम्प्लीकेशन भी होनी चाहिए। मगर मैं मुबारकबाद देता हूं बैंकों को, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी, कि औरत आज घर बैठे बैठे अपना अकाउंट खोल सकती है। डिजिटल इंक्लूजन अगर औरत का हो जाए तो औरत माशरे के अंदर कंट्रीब्यूट करेगी। ये तो पाकिस्तान का कमाल है कि अपनी औरतों को पूरे स्ट्रीम मईशत में आए बगैर पाकिस्तान तरक्की करता रहता है। ये पाकिस्तान का कमाल है कि पूरी यूथ को तालीम दिए बगैर भी वो पाकिस्तान तरक्की करता है। जरा तसव्वुर कीजिए आप कि अगर ये सारे सेक्टर्स मिल जाएं तो पाकिस्तान के अंदर कितनी तरक्की हो। तो मैं ये समझता हूं अब इस बात का भी इम्कान हो गया कि औरतें घर बैठकर भी काम कर सकें, अमेज़न के जरिए चीजें बनाकर एक्सपोर्ट कर सकें। मैं ऐसी हजारों औरतों को जानता हूं पाकिस्तान में जो पाकिस्तान में रहकर कुरान की तालीम अमेरिका दे रही हैं, जो पाकिस्तान में रहकर उर्दू की तालीम दे रही हैं। तो इस बात का इम्कान है कि अब घर पर भी औरत बैठकर काम करे। तो लिहाजा इस पर तवज्जो की जरूरत है। पूरा का पूरा सेक्टर कभी कभी तालीम पाकर घर बैठ जाती हैं, उनको कम से कम यह एहसास दिलाना चाहिए हमें, उनके मर्दों को भी और उनके माँ बाप को भी, कि देखो माशरा सेफ है, मगर सेफ बनाना आपका काम है। माशरा सेफ है, औरतों के लिए रास्ता खोला जाए। मैं मईशत पर गुफ्तगू कर लूं, बहुत जरूरी है, क्योंकि कोविड से आप निकले और फिर इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स जब आपके काम नहीं आई तो मसाइल पैदा हुए, महंगाई हुई, फिर यूक्रेन के अंदर जो जंग हुई, पाकिस्तान अमन चाहता है, मगर यूक्रेन के अंदर जो जंग हुई उसके अंदर दुनिया की मईशत के ऊपर मुख्तलिफ अंदाज से असरात मुरत्तब हुए। मैं ये हुकूमत और पिछली हुकूमत दोनों ये कहते रहे, और उससे पहले की हुकूमतें, कि पाकिस्तान को अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए। इससे हम सब इत्तेफाक करते हैं। लिहाजा इसके लिए मेहनत की जरूरत है कि कैसे सिर्फ कहने से पर खड़ा हो जाएगा। जखायर ऐसे कोई तेल के जखायर पाकिस्तान में नहीं है, मगर जमीन मौजूद है, सोना मौजूद है। पाकिस्तान का जो अवाम है वो सोना है, वो सब मौजूद है। तो हमें खुद खड़ा होना पड़ेगा। और पिछले साल 8 महीने पिछली हुकूमत के और 4 महीने नई हुकूमत के जो ग्रोथ के फिगर्स हैं वो सेटबैक्स हुए, मगर 5.97 तक हम पहुंच गए थे। इसका मतलब पहुंच सकते हैं ना, कैपेसिटी है, कर सकते हैं। तो लिहाजा उन्हीं फिगर्स के पास वापस जाना पड़ेगा। हमने ये तय कर लिया कि एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, हमने ये तय कर लिया कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ये जो बैलेंस है इसको भी हमें कोशिश करके ठीक करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि IMF के साथ जो माहिदा हुआ मुनासिब हुआ। इसके नतीजे में दूसरे लेंडर्स भी आगे बढ़े। इसके नतीजे के अंदर हमारे दोस्त ममालिक ने भी फंड्स रोल ओवर किए। तो मैं समझता हूं ये जरूरी है, मगर इसके साथ साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी जरूरी है, जिसका मैं बाद में जिक्र करूंगा। महंगाई आप वाकिफ है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, मगर कमर तोड़ महंगाई के लिए हुकूमत ही मेहनत करेगी। और यूटिलिटीज इंशाल्लाह सोलर की तरफ जैसे जाएंगे तो यूटिलिटीज की कॉस्ट भी कम हो जाएगी। जो डॉलर रुपी पैरिटी है वो भी परेशान कुन यूं है कि चीज हर चीज की महंगाई उससे शुरू हो जाती है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी काबू पाया जाएगा। और लॉन्ग टर्म एतबार से कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज, जिस चैम्बर के साथ मैं गुफ्तगू करता हूं तो हर चैम्बर के लोग, हर इंडस्ट्री के लोग ये कहते हैं कि पॉलिसीज की कंटिन्यूएशन होनी चाहिए। तो लिहाजा अगर हुकूमतें पाकिस्तान में बदले भी तो मेरी दरखास्त यह है कि पॉलिसीज की कंटिन्यूएशन तय कर लेनी चाहिए कि ये कंटिन्यू है, वरना इन्वेस्टर नहीं आएगा। इन्वेस्टर आएगा भागेगा, आएगा भागेगा, तो ये कैफियत पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। मैं मीडिया की आजादी के हवाले से भी कुछ बातें कहना चाहता हूं। मैं समझता हूं मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब की भी तवज्जो दिलाई थी तहरीरी तौर पर, और पिछली गवर्नमेंट में मैं जबानी तौर पर तवज्जो दिलाता था। मीडिया की आजादी जमहूरियत की आजादी के लिए बेइंतहा जरूरी है, और मीडिया अगर प्रेशर महसूस करे मुनासिब नहीं है। तो मैं इस हुकूमत से भी दरख्वास्त करता हूं, सारी हुकूमतों से दरख्वास्त करता हूं, वाली हुकूमतों से दरख्वास्त करता हूं कि इसका एहतमाम बेइंतहा जरूरी है। और इसके अलावा एक सोशल मीडिया ने भी एक हैजान पैदा किया हुआ है पाकिस्तान में, वो भी एक अजीब, क्या हमारी समझ में ही नहीं आता कि क्या है। तो लिहाजा हमारे पास जो औजार हैं उन्हीं को हम इस्तेमाल करते हैं। औजार क्या है, पकड़ लो उठा लो,
اس کو زبردستی سمجھا دو، اس سے نہیں کام چلے گا۔ اب جب مسلمانوں کو یہ خوف تھا کہ پرنٹنگ پریس جو ہے یہ خرابہ پیدا کرے گا، تو گوٹنبرگ بائبل اور گوٹنبرگ پریس جو ہے جرمنی میں ایک سونار تھا جس نے بنایا تھا، اور 13ویں 14ویں صدی میں مسلمانوں کا پہلا پرنٹنگ پریس 1726 میں استنبول میں بنا، کیونکہ مسلمان گھبراتا تھا کہ بھئی یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ خرابہ پیدا کرے گی۔ اسی طرح سے سوشل میڈیا کو بھی آپ ایک ٹیکنالوجی سمجھیں، وہ سوشل میڈیا انفارمیشن کا بہترین ذریعہ، وہ سوشل میڈیا تعلقات کا بہترین ذریعہ، اس کے اندر ہر علم کے ساتھ خرابے کا بھی امکان ہے۔ یہ تعلیم ہمیں دینی پڑے گی، یہ قانون کے ڈنڈے کے ذریعے بہت ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی۔ تو لہٰذا اور پھر ہیجانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جی اس نے یہ کہا۔ ساری جھگڑے انسانوں میں، خاندانوں میں اسی بنیاد پر ہوتے ہیں، اسپیکر صاحب اور چیئرمین صاحب، اسی بنیاد پر کہ کس نے کیا کہا، کس نے کیا سنا، اور جھگڑے، قوموں کے جھگڑے اسی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا، اگر یوٹیوب ہم نے بند کیا، ایک زمانے میں ہم نے 1-2 سال کے لیے بند بھی کیا، اب بند کریں، اس سے اتنا فائنینشل نقصان ہوگا پاکستان کو کہ ہم تعلیم کے سیکٹر میں اور ہر سیکٹر میں، تو لہٰذا سوشل میڈیا کی انڈرسٹینڈنگ ہمیں بہتر کرنی پڑے گی۔ میں نے پچھلے سال اسی ہال کے اندر 2 چیزوں کی طرف نشاندہی کی تھی۔ ایک تو غیبت، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھائی کا گوشت تم کھاتے ہو، غیبت کیا کیفیت ہے کہ یہاں کی گفتگو وہاں سنا دی، غیبت اسی کو کہتے ہیں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات سنا دی۔ اور مسلمان سے زیادہ کون اس بات سے واقف ہے کہ جو پچھلے 1400 سال سے قرآن کی آیات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوا، 1400 سال سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ دنیا کے آگے اسلام کے خلاف استعمال ہوا، تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو ہم واقف ہیں اس بات سے، لہٰذا ہمیں بھی اس بات کا خیال کرنا پڑے گا۔ اور میں نے پچھلے دنوں مثال بھی دی، مگر اب مجھے خطرہ اس بات کا بھی ہے کہ پرائیویسی کا بالکل ختم ہو جائے گا، مگر یہ جنریشن وہ دیکھتے ہوئے اس کو تکلیف ہوگی، نئی جنریشن آئے گی وہ پرواہ بھی نہیں کرے گی کہ کس کی پرائیویسی انکروچ ہو گئی، پرائیویسی ختم ہو جائے گی۔ تو غیبت سے پرہیز کریں۔ قوم بنتی ہے اتحاد کے ساتھ، اور قائد اعظم نے جو اس اتحاد کی بات کی وہ میں آخر میں آپ کے سامنے وہ بھی رکھوں گا۔ تو قوم بنتی ہے۔ اسی طرح سے فیک نیوز، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تصدیق کرو، ہمارے ہاں فیک نیوز ہم خوب برملا چلاتے ہیں۔ اچھا، اور دنیا پریشان ہے، صرف آپ نہیں، ساری دنیا پریشان ہے ان دونوں چیزوں سے۔ تو بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، جو 14 سے 18 سال کے بچے، اس میں سب سے زیادہ سائنٹیفک امریکن اور بہت سارے رسالوں نے تحقیق کر کے بتایا، تو ان کو تیار کرتے ہیں کہ غیبت سے کس طرح سے پرہیز کرو، آؤٹ آف کانٹیکسٹ کو کس طرح سے ہینڈل کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ فیک نیوز کو سمجھو۔ تو تیار کرنا پڑے گا آپ کو۔ آڈیو اور ویڈیو لیکس میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنتا تھا۔ کوئی مجھے کہتا تھا جی میرا دوست کہ جی میں نے اس کی بات ٹیپ کر لی، میں کہتا ہوں میرے کانوں کے لیے نہیں ہے، بہت ساری باتیں میرے کانوں کے لیے نہیں ہے۔ میں جس انداز سے اپنے دوستوں سے گفتگو کرتا ہوں وہ وہی انداز میری ماں کو سنا دیا جائے تو وہ کہے گی، مرحومہ وہ کہتی کہ یہ بچہ بھی میرا نہیں ہے اگر اس انداز کو سنا دیا جائے۔ تو جو چیز جس کے کانوں کے لیے ہے فی الحال اسی پر ہمیں چلنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں حکومت کام کیا ہے کہ اس کی تحقیقات تو کریں کہ ایسا نہ ہو، ورنہ باہر سے آنے والے لوگ بھی کیا بات کریں گے اگر ان کو اس بات کا خطرہ ہوگا۔ میں فارن افیئرس کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری پاکستان کی اور چائنا کی دوستی بڑی مستحکم ہے، اور جو بات ہم بار بار کہتے ہیں کہ آل ویدر فرینڈشپ ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پہاڑوں سے اونچی اور سمندر سے گہری دوستی ہے، اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر دوستیاں ویسٹڈ انٹرسٹ کے ساتھ ہوتی ہیں، میں سمجھتا ہوں ہماری چائنا کی دوستی جو ہے وہ اصل دوستی ہے۔ اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور اس کی بہت بڑی مثال ہے کہ جس کے اندر ہر انداز سے ترقی، پہلے انرجی سیکٹر کے اندر کوآپریشن ہوا، اب ٹریڈ کے حوالے سے، گوادر کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے معاملہ چل رہا ہے، اور گوادر پورٹ کی اہمیت کا آپ یہ اندازہ لگائیے کہ آپ کی وجہ سے آپ نے یہ ذمہ داری دی۔ میں چھوٹا آدمی ایک بڑے عہدے پر ہوں، مگر جہاں بھی میں گیا، جتنے صدور سے، سینٹرل ایشیا کے صدور سے ملا، سب کو اتنی بے چینی ہے کہ گوادر پورٹ فنکشنل ہو جائے، اور سب کو اتنی بے چینی ہے کہ افغانستان کے اندر امن ہو تو اس کے راستے ہماری تجارت ہوگی۔ تو چائنا پاکستان کوآپریشن اور ان کا پاورٹی ایلیویشن پروگرام اور ان کا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں ہماری دوستی اچھی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے امریکہ تعلقات انشاءاللہ اب بہتر بھی ہو رہے ہیں، بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ 50 کی دہائی سے یہ تعلقات ہیں، بڑی قریبی
دوستی تھی اونچ نیچ اس کے اندر ہوتا رہا ہے، مگر یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری گڈز کا سب سے بڑی مارکیٹ بھی امریکہ ہے، لہٰذا ہم اپنی ڈگنیٹی کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ میوچول انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر یہ تعلقات بہتر ہوتے جائیں، اور جو حکومت اس بات کی کوشش کر رہی ہے میں اس کو سراہتا ہوں کہ یہ اچھا کام ہے۔ میں یورپ کے اندر جی ایس پی پلس کے حوالے سے اور یورپ کے سارے ممالک کے حوالے سے، ہم نے یوکرین کے حوالے سے پاکستان کی پوزیشن بڑی کلیئر ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یورپ کے ایکسپورٹس اور یورپ کے سارے ممالک کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات مزید بہتر ہوں گے۔ سعودی عرب ہمارا دوست ملک، ہماری تعلقات 1400 سال پرانے نئے نہیں، ہمارے ہر ضرورت کے وقت سعودی عرب ہمارے کام آیا۔ ہم حرمین شریفین کی حفاظت اپنی حفاظت سمجھتے ہیں، اپنی جان قربان کریں گے، اور جس انداز سے سعودی انویسٹمنٹ بھی یہاں پر آ رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں ہمارے مزدور بھی وہاں جا کر محنت کرتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ تعلقات مزید مستحکم ہوتے چلے جائیں گے۔ ترکی کے ساتھ دیرینہ تعلق بڑا پرانا، 1880 کی دہائی کے اندر مجھے یاد ہے کہ جب وہاں زلزلہ آیا اور حملہ ہوا تو یہاں سے لوگ وہاں ترکیہ کی دفاع کے لیے بھی تیار ہوئے اور ایڈ بھی بھیجا کرتے تھے، تو وہ تعلقات بھی ہمارے مزید مستحکم، روز بروز مستحکم ہوتے جاتے ہیں، ریئل فرینڈشپ۔ اسی طرح سے امارات کے ساتھ بھی جنہوں نے اپنے فنڈز بھی رول اوور کیے، سعودی عرب نے بھی کیے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ بھی ہمارے مزدور بھی وہاں کام کرتے ہیں، اینڈ گڈ ریلیشن شپس۔ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کا کلیئر پوزیشن ہے کہ امن ہم چاہتے ہیں۔ ہمارے بھائی بڑی مشکلات سے 40 سال مشکلات کا شکار رہے ہیں، یہ تو آپ کی فراخ دلی ہے کہ آپ نے بھی ان کی مدد ایسے کی کہ 40 لاکھ مہاجرین 40 سال سے پاکستان کے اندر موجود رہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ان کو ہٹایا جائے، واپس بھیجا جائے۔ اور اس وقت اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو دنیا میں ریفیوجیز کو آنے نہیں دیتے، رنگ اور نسل کرانے دیتے ہیں، تو آپ کا تو دل بڑا ہے، یہ آپ کی طاقت ہے، یہ دنیا کے لیے نصیحت ہے کہ پاکستان کے لوگ کتنے مخیر ہیں اور کتنا ان کا اچھا کردار ہے۔ تو افغانستان میں ہم امن چاہتے ہیں، اور یہ بھی ہم سمجھتے ہیں جو اس حکومت نے، طالبان کی حکومت نے یہ کہا تھا کہ ان کی سرزمین سے پاکستان کے لیے کوئی ایسی کارروائی نہیں ہوگی، اس پر ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی سب قائم رہے، میوچل انٹرفیرنس نہ ہو، اور یہ کہ وہاں امن ہو، بچیوں کی تعلیم کا اہتمام ہو، اور ایک براڈ بیس حکومت بھی بن جائے تو اچھا ہے، جلدی دنیا کے اندر ریکگنیشن بھی ہوگا۔ FATF سے انشاءاللہ آپ نکل جائیں گے، بڑی محنت کی ہے آپ نے، اور مبارکباد کے مستحق ہیں جن لوگوں نے اور جن حکومتوں نے، سب نے محنت کی۔ ہندوستان کا معاملہ بڑا انوکھا سا ہے، کشمیر آ جائے ذکر میں تو بہت مناسب کہ کشمیر کو یونائٹڈ نیشنز ریزولوشن کے مطابق پاکستان اس سے الگ نہیں ہوگا، اس بات سے کشمیریوں کے ساتھ ہم کل بھی تھے، آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے، مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشن کے تحت اس میں وہاں انصاف ہو، وہاں ظلم اور زیادتی ختم ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، مگر کشمیر ایک پرائرٹی ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے۔ ہندوستان کے اندر ایک اور کیفیت پیدا ہوئی جو بڑی خطرناک ہے، ہم منافرت کی دنیا سے نکلے ہیں، ہمارے ہاں جو دہشت گردی جس منافرت کی بنیاد پر تھی، ایکسٹریمزم تھا، اس سے ہم نکلے، ہم سیاسی پولرائزیشن میں تو آئے ہیں مگر ویسے ریلیجس ایکسٹریمزم سے نکلے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہندوستان کے اندر جو ہندوتوا والی کیفیت ہے اس سے اسلاموفوبیا بڑھا۔ آپ نے دیکھا لیسٹرشر کے اندر کیا رائٹس ہوئے، صرف یہی نہیں، وہ ایکسپورٹڈ اسلاموفوبیا انڈیا سے۔ آپ نے دیکھا کہ جو بلڈوزر مسلمانوں کے گھروں کو گرانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے وہ سمبولک انداز سے نیو جرسی کے اندر پریڈ کے اندر بھی وہ آیا، تو یہ اسلاموفوبیا ایکسپورٹ ہو رہا ہے اور بڑا خطرناک ہے۔ یہ نفرتیں 40 سال چلتی ہیں، جلدی ختم نہیں ہوتی، تو انڈیا تو آگ سے کھیل رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ نہ کرو، کیونکہ ہمارے اوپر الزامات بھی آئیں گے اس بات کے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اقوام متحدہ کے میں جو پاکستان نے اور دوست ممالک نے کوشش کی کہ اسلاموفوبیا ڈے کے حوالے سے دنیا کو یاد دہانی کے لیے کہ اسلاموفوبیا یہ نفرتیں ہیں جس نے یورپ میں بھی جنگیں اسلاموفوبیا کے حوالے سے نہیں، آپس کی جنگیں بھی فوبیاز کے حوالے سے ہوئی، تو اسلاموفوبیا کو ریزسٹ کر لیا جائے۔ میں چند
کا اور ذکر کر دوں. ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن پاکستان کے اندر آپ سب جانتے ہیں, سب کہتے ہیں کہ ہے, مگر ہم اس کو قابو پانے میں کوئی کسر رکھتے ہیں. وہ کسر یہ ہے کہ کرپشن کے حوالے سے حضرت عمر سے بات کو شروع کرتا ہوں کہ حضرت عمر کے اوپر کسی شخص نے یہ کہا کہ جی آپ کا یہ لبادہ جو ہے یہ ایک چادر سے نہیں 2 چادروں سے بنا ہے, یہ کہاں سے آئی؟ یہ نہیں کہا کہ میں ثابت کرتا ہوں کہ کہاں سے آئی, یہ کہا کہ کہاں سے آئی, اور حضرت عمر نے جواب دیا. تو فائنینشل ایشو دنیا کا ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر, انگلینڈ کا سوئس السٹ ایسٹس ایکٹ 2010 اور 2016 کا, یہ سب یہ کہتے ہیں کہ اس فائنینشیل کرپشن کے اندر اونس آف ریسپانسبلٹی ٹو پروو کہ کہاں سے آیا یہ اس کے اوپر ہے جس کے پاس ایسٹس ہوں. تو یہ نیب کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, پولیٹیسائزیشن روکنے کی ضرورت ہے. یہ کہ یہ استعمال ہو ایز اے ٹول لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے, اس کو روکنا ضروری ہے. مگر کہ آپ کے یہاں کوئی کرپشن روکنے کے اعتبار سے ایک اچھا آپ کا اس میں تجربہ ہوا, پالیٹکس سے ہٹا لیں اس کو. میں اب آتا ہوں آخری چند باتوں پر. قائد اعظم نے یہ کہا, اور اسی سیکوینس میں کہا جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. قائد اعظم نے کہا اتحاد, پہلے اتحاد کا, پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ڈسپلن, اور پھر تیسرے انہوں نے کہا کہ ایمان اور استحکام آپ کو ہو, مستحکم بلیف ہو آپ کو. تو پہلے بات کی اتحاد کی. آج سیاست میں وہ پولرائزیشن میں دیکھ, اتحاد قائد اعظم نے صرف عوام کے لیے کہا تھا کہ تم جڑ جاؤ. یہ اتحاد کی نصیحت تو لیڈران کے لیے ہونی چاہیے. لیڈران قوم کو متحد کریں گے تو قوم متحد ہوگی. یہ صرف ہم لفاظی کرتے رہے نہیں, قوم کرے گی کیا دنیا میں؟ اگر اتحاد نہیں ہوگا تو قوم کرے گی کیا؟ پریشانی رہے گی نا. دنیا کے آگے یہی دیکھتے رہیں گے, دنیا دیکھتی رہے گی. آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں کسی ایک اور ملک ہمارا جو حصہ تھا, وہاں پر جب آپس میں افراتفری تھی تو دنیا کہتی تھی باسکٹ کے. تو لہٰذا بے انتہا ضروری ہے کہ پولرائزیشن ختم ہو. اس کے لیے لیڈران اس بات کے اوپر محنت کریں. اور یہ پولرائزیشن ختم کیسے ہوگا؟ یہ جو قائد اعظم نے کہا تھا اتحاد, ڈسپلن تو بعد میں آئے گا نا. اتحاد پیدا کریں, اور قوم کے 75 سال جس انداز سے گزرے تو اس میں جو ہماری غلطیاں ہیں اس کو پکڑنے کی کوشش کریں. تو اس کے ختم کیسے ہوگا؟ یقیناً پاکستان کے اندر یہ مانگ رہتی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں. یہ مانگ رہتی ہے کہ جی نہیں ہوئے, اور لوگ کہتے ہیں کہ 1970 کا الیکشن ہوا تھا. میں نے اس پارلیمنٹ کی مدد سے, یہیں آپ نے وہ کمیٹی بنائی تھی جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے حوالے سے, جس کا چیئرمین میں تھا, متفقہ ہم نے مشورہ دیا, اسی پارلیمنٹ کو مشورہ دیا کہ ای وی ایمز ایک قابل عمل چیز ہے, اس کو ٹیسٹ کیا جائے, ٹرائی کیا جائے, اور اس کو صحیح کر اس کو استعمال کیا جائے. اسی پارلیمنٹ کے اندر وہ رپورٹ آئی, اور متفقہ رپورٹ تھی کنسنسس کے ساتھ. کیا ہے ای وی ایم؟ یہ تھا کہ بٹن دبانے سے کاؤنٹ ہو جائے اور کاغذ کا بیلٹ بھی چلے گا. تو کاغذ کا بیلٹ بھی تھا اور بٹن بھی. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ اس کو ہم ٹالتے رہیں, یہ حکومت اگلی حکومت پر ٹالے, وہ حکومت اگلی حکومت پر ٹالے. یہ اس انداز سے تو پاکستان کے اندر استحکام کیسے آئے گا جب آپ ہر الیکشن کو چیلنج کریں گے؟ ہر شخص, ہر پارٹی جو ہارے گی وہ کہے گی کہ جی انصاف نہیں ہوا یہاں پر. دوسری چیز میں سمجھتا ہوں اوورسیز پاکستانیز کا ذکر بھی ضروری ہے کہ ان سے $30 ارب آتے ہیں, محنت کرتے ہیں, مزدوری. ان کو ووٹنگ رائٹس کے اعتبار سے سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ ہے, ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہے, آپ بھی جانتے ہیں کہ ہے. یہ وہ نہیں ہے جو ڈوئل نیشنلز ہیں. ڈوئل نیشنلز تو اس میں سے بہت چھوٹی سی 5 یا 10% لوگ ہوں گے. باقی وہ مزدور ہیں جو باہر جاتے ہیں, محنت مزدوری کر رقم پاکستان بھیجتے ہیں. تو سپریم کورٹ نے بھی کہا, آپ نے بھی کہا, پارلیمنٹ نے بھی کہا کہ ان کو ووٹنگ کا حق ملے. آپ احتیاط کر لیں, انشور کر لیں کہ یہ اس کے اندر گڑبڑ اور دھاندلی نہ ہو, مگر یہ رائٹ دینا پڑے گا. محنت کب کریں گے؟ کچھ لوگوں نے جس کو بارش میں چھتری کی ضرورت ہوتی ہے, ہر شخص چھتری لے کر تھوڑی پھرتا ہے. جس ملک کو ضرورت جس چیز کی ہوگی وہ ہوتا ہے. ہمارے پڑوسی ملک نے اس چیز کو اپنایا, کامیابی کے ساتھ اپنایا. جن کو نہیں ضرورت ہے وہ نہیں اس کو اپنائے. میں آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ لہٰذا یہ انتخاب کا سال ہے, اور اس کے اندر اگر پولرائزیشن ہے تو پولرائزیشن کو حل کر لیں. پورا سال بھی باقی ہے, آپس میں گفتگو کر اگر مہینوں کا فرق ہے تو اس کے اندر بیٹھ کر بات چیت کر اس کو ایک دوسرے
مطمئن کر کر کوئی الیکشن کی ڈیٹ بھی ڈیسائیڈ کر لیں. جلدی ہو جائے اچھا، میری رائے اچھا ہے، مگر یہ تو آپ لوگ طے کریں گے نا، کیونکہ میں صرف اپنی رائے دے سکتا ہوں اپنے دوستوں کو، مگر یہ آپ طے کریں. پولرائزیشن خدا کے واسطے اس ملک میں ختم کریں. مناسب ہے آپ ڈسکس کریں، مگر یہ کہ ضرورت ہے کہ پولرائزیشن ختم کریں. ایک چیز کی اہمیت ہے، اس اہمیت کو جانیے اور پہچانیے. ضد کو چھوڑے بغیر پولرائزیشن ختم نہیں ہوتے. میں آپ سے دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے پوری امید ہے پاکستان کے اوپر، یہ امید ہے کہ پاکستان سونا ہے، اس کی مٹی سونا ہے، اس کے لوگ سونا ہے. اور قائد اعظم نے، اور آپ فکر کرتے ہیں غریبوں کی، آپ محنت کرتے ہیں، لہذا یہ ڈیزرو کرتا ہے یہ ملک کہ یہ اچھے راستوں کو طے کرے. اور اسی مناسبت سے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں رومی کا، مولانا جلال الدین رومی کا حوالہ دے کر کہ وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فدا، جس سے علامہ اقبال نے بھی راستہ تلاش کیا. میں سمجھتا ہوں اس نے 8 مدارج ان محبتوں کے حوالے سے ان کا ذکر کیا جو پاکستان پر پورے موضوع ہوتے ہیں. میں ان 8 مدارج کا آپ سے ذکر کرتا ہوں. پہلے رومی کہتا ہے کہ اپنے آپ سے محبت کرو، اپنے دل کا شیشہ صاف کرو تاکہ تمہارے اندر جو چیز آئے وہ نفرتوں سے ہٹ کر آئے. تو دل کا شیشہ صاف کرو. رومی کہتا ہے اپنے آپ سے محبت کرو. پھر رومی کہتا ہے کہ اپنے گھر والوں سے اور خاندان سے محبت کرو، دل بڑا کرو، لوگوں کو درگزر کرو. پھر تیسرا درجہ وہ کہتا ہے اپنے پڑوسیوں سے محبت کرو. اور کیا خوبصورت پاکستان ہے کہ جناب اپنے پڑوسیوں سے محبت کرتا ہے، مشکلات اندر وہ نکلتا ہے، ہم لوگ نکلتے ہیں اور مدد کرتے ہیں. اور دنیا میں سب سے زیادہ چاہے زلزلہ ہو چاہے جو کچھ بھی ہو ہم اب نکل کر محنت کرتے ہیں. پھر رومی کہتا ہے اپنے وطن سے محبت کرو. یہ ہو نہیں سکتا کہ وطن بن جائے بغیر محبتوں کے اور بغیر جذبات کے. صرف وطن بنتا ہے اس بات سے نہیں کہ وہاں پر ہمارے ذرائع اچھے ہیں اور ہمارا سونا نکل آئے گا یا تیل نکل آئے گا. وطن بنتا ہے انسانوں سے. تو وہ چوتھا کہتا ہے وہ اپنے وطن سے محبت کرو. پھر آگے بڑھتا ہے. اس وقت دنیا کا جو حال ہے وہ کہتا ہے کہ انسانیت سے محبت کرو. جو آپ غارت گری پاکستان کے مغرب میں آپ نے دیکھا تباہی کا انبار، جو اب جنگیں چل رہی ہیں وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم انسانیت سے محبت نہیں کرتے، خون خرابے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. پھر رومی کہتا ہے کہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرو. دیکھو یہاں پر آپ کا اللہ کی مخلوق صرف زندہ نہیں ہے، نباتات، پھول، پرندے، ان سے محبت کرو. مگر اللہ کی کریشن جو ہے، اللہ نے جن چیزوں کو بنایا ہے اس میں پتھر، پانی، بادل، سب چیزیں ہیں. اور انوائرمنٹ کے حوالے سے کتنی بڑی نصیحت ہے کہ اللہ کی کریشن سے محبت کرو. تو انوائرمنٹ کے لیے اس سے بہتر محسوس چیز نہیں ہوگی. اور 7ویں درجے پر جس پر وہ خود بھی فدا تھا، ہم بھی فدا ہیں، وہ کہتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، کیونکہ اس محبت کے اندر یہ کائنات بنی ہے. بڑی بات ہے. اور 8واں درجہ میرے بھائیوں اور بہنوں، 8واں درجہ یہ ہے کہ اس سارے راستے پر، محبت کے راستے پر چلو گے تو پھر اللہ سے محبت کے راستے کھولیں گے. تو میرے بھائیوں، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ کی سمع خراشی ہوئی، آپ نے میری بات سنی. مگر میں جن چیزوں کی طرف میں نے آپ کی توجہ دلائی ہے اور جو میں جس چیز کو اہمیت دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپس میں منافرتیں کم کر کر، اتحاد کر کر، قائد اعظم اور علامہ اقبال کی باتوں پر ایمان رکھ کر، اور جو ریاست مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اسوہ حسنہ کو فالو کریں، تو یہ قوم کے اوپر مجھے پورا کانفیڈنس ہے کہ دنیا کی عظیم تر قوموں میں اس کا حصہ بن جائے گا. بہت شکریہ خواتین و حضرات، ممبران پارلیمان جتنے یہاں موجود ہیں، آپ سب کا شکریہ موجود. السلام علیکم.